बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। 9 मुहर्रम उल हराम की इस स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ नुसरत हारिस आपके सामने मौजूद हैं। और आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं उनके तारुफ से पहले चंद आशार हैं जो आज के दिन की मुनासबत से फैज़ अहमद फैज़ ने कहे, और वो कुछ इस तरह से हैं। आज के दिन का हाल बताया, आज के दिन के दिलों का हाल बताया। रात आई है शब्बीर पे यलगार बला है, साथी ना कोई यार ना गमख्वार रहा है। मुनस है तो एक दर्द की घंघोर घटा है, मुशफ़िक़ है तो एक दिल के धड़कने की सदा है। तन्हाई की गुर्बत की परेशानी की शब है, ये खानाए शब्बीर की वीरानी की शब है। दुश्मन की सिपह ख्वाब में मदहोश पड़ी थी, पल भर को किसी की ना इधर आंख लगी थी। हर एक घड़ी कयामत की घड़ी थी, ये रात बहुत आले मोहम्मद पे कड़ी थी। रह रह के बका अहले हरम करते थे ऐसे, थम थम के दिया आखिर शब जलता है जैसे। और फिर आगे फैज़ अहमद फैज़ कुछ इस तरह कहते हैं इमाम हुसैन के अंदाज में, उनकी सोच में। पहले तो बहुत प्यार से हर फर्द को देखा, फिर नाम खुदा का लिया और यूं हुए गोया। अलहम्द करीब आया गमे इश्क का साहिल, अलहम्द के अब सुबह शहादत हुई नाजिल। बाजी है बहुत सख्त मियाँ हक व बातिल, वो जुल्म में कामिल है तो हम सब्र में कामिल। बाजी हुई अंजाम मुबारक हो अजीज़ो, बातिल हुआ नाकाम मुबारक हो अजीज़ो। यौम आशूर और इसके हवाले से जो कुछ हमारे दिलों के एहसासात हैं, जो कुछ उस वक्त के एहसासात थे, जो उस वक्त की तरगीब थी, जो उस वक्त ऐसी बात थी जिसकी कड़ी आज के दौर से और हर दौर से जुड़ी है और ता क़यामत जुड़ी रहेगी। हर साल हमें याद दिलाता है वाक़या करबला। हर साल ये वक्त आता है, ये घड़ी आती है जिसे हम जीते हैं, सहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें वो सब कुछ है जो एक मुसलमान को समझना चाहिए, जो एक मुसलमान के लिए उतारा गया है। वो कुर्बानी का जज्बा, वो एक मुसलमान के दिल का जज्बा। और जिस तरह से मैं हमेशा ही, जब से हम ये मुहर्रम के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हमेशा इस बात पे हैरान होती हूँ और हमेशा ये बात कहती हूँ कि मुसलमान क्या, मैं तो इंसान की बात करूँगी। जो इंसान है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, जब वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से सुनता है, पढ़ता है, समझता है और सोचता है तो हैरान रह जाता है। आज हमारे साथ तमाम हमारे स्कॉलर्स मौजूद हैं। मेरी तो कम इल्मी है, लेकिन आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत बेहतरीन तरीके से बयान आपके सामने पेश करेंगे, आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब, आपके साथ मौजूद हैं मीसम अब्बास कश्मीरी, हमारे नुहा ख्वाह, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे शुरू करते हैं अल्लामा सज्जाद साहब। मैं काफ़ी कुछ ज़ाहिर है अपने इंट्रो में कह चुकी हूँ। आज के दिन के हवाले से, आज की सुबह के हवाले से, और फिर आगे जब हम बढ़ते हैं शब आशूर की तरफ, क्या बयान फरमाना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़न बिक़ज़ाए तस्लीमन लिअम्र क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1445 हिजरी का ये मुहर्रम, और जैसा कि आपने फरमाया कि ये दिन हर साल हमारे दिलों पर गहरे नक़ूश छोड़ के जाता है। आज 9 मुहर्रम है और इमाम हुसैन के ख़ैमों से बच्चों की अलतश अलतश प्यास की सदाएं जो है वो आ रही हैं, और आपके असहाब शहादत की जाम को पीने के लिए बेताब हैं। ये आज ही का दिन है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहज़ादा कासिम से, जो कि इमाम हसन के फ़र्जंद हैं, पूछते हैं कि बेटा मौत को कैसा पा रहे हो। तो शहज़ादा कासिम फरमा रहे हैं कि चाचा मौत को शहद से ज़्यादा मीठा पा रहा हूँ। करबला का हर सिपाही मौत के से इतना मानूस है
کہ لگتا ہے کہ وہ اپنا مرتبہ اور اپنی منزل کو دیکھ چکا ہے۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام نے، تاریخ کے مورخ نے لکھا کہ ایک دن کی مہلت لی، میں کہتا ہوں کہ ایک دن کی مہلت دی کہ پہچانو کہ میں کون ہوں۔ اور یہاں میں بھی آپ کے توسط سے یہ عرض کروں گا کہ امام حسین ہر تھوڑی دیر کے بعد خطبہ دے رہے ہیں، دنیا کو بتانا یہ چاہ رہے تھے، کیونکہ کربلا کو اگر کوئی حادثہ کہتا ہے تو وہ بالکل انجان ہے۔ کربلا حادثہ نہیں تھا، حادثہ اسے کہتے ہیں کہ جو اچانک ہو جائے، جس سے آپ حیران ہو جائیں۔ یہ کربلا ایک پری پلان تھا، جی، یہ اللہ سے وعدہ تھا، اس لیے کہ جب امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اسی وقت سرکار نے فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا۔ تو آج کا جو 9 محرم کا دن ہے یہ تیاری کا ہے، اور یہی وہ دن ہے کہ جب آج کی رات آئے گی، امام حسین اپنے اصحاب کو جمع کریں گے اور آپ فرماتے ہیں کہ سنو، نانا سے جنت دلواؤں گا، یہ لوگ میری جان کے پیاسے ہیں، تم لوگ چلے جاؤ۔ کوئی نہیں جاتا، کہتے ہیں اچھا روشنی میں جاتے ہوئے گھبرا رہے ہو، میں دیا بجھا دیتا ہوں۔ آپ نے دیا بجھا دیا۔ بجھے چراغ پہ ہم دوستی پر رکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے ہے۔ حسین نے چراغ کو بجھا دیا، کہا جس کو جانا ہے جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا، سارے اصحاب نے آپ کے قدموں پہ تلواریں ڈال دی، کہا فرزند رسول 70 دفعہ زندگی ملے 70 دفعہ مار دیا جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی امام حسین کے اصحاب بھی ایسے باوفا ملے، جی، اور امام حسین نے آج کے دن 9 محرم کے دن اور اس کی شب اور 10 محرم کو، جیسے کہ آپ نے مذاہب کی بات کی، مسالک کی بات کی، امام حسین نے عالم انسانیت کو جی، ایک پیغام دیا کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی دراصل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یہ مت دیکھو کہ لوگ کتنے ہیں میرے ساتھ، یہ مت دیکھو کہ تلواریں کتنی ہیں میرے ساتھ، یہ مت دیکھو، مگر جہاں حق و باطل کا مارکا آئے تو سر کٹا دو، جھکاؤ نہیں۔ کربلا کے میدان میں 61 ہجری میں امام حسین نے دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا کے اسلام کو ایسا بچایا کہ آج رہتی دنیا تک اسلام قائم ہے، تو یہ احسان ہے حسین ابن علی کا۔ صحیح۔ اور آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ ابھی جو آپ نے جو یہ اشعار پڑھیں بس 2 جملوں میں، کہ امام حسین نام ہے شجاعت کا، نام ہے صبر کا، نام ہے یقین کا، نام ہے وفا کا۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کسی قوم قبیلے کی نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی شخصیت ایک عالمگیر شخصیت ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں۔ بے شک۔ مفتی صاحب، جو سوال میرا ابھی علامہ صاحب سے تھا وہی میں آپ کے ساتھ کنٹینیو کروں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وہ کام کر دیا کہ اسلام بچا لیا، تو میں اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ سے چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں بتائیے، اس فلسفے کے بارے میں بتائیے، اس سوچ کے بارے میں بتائیے جس کے تحت ہم یہ بات کہتے ہیں۔ نحمد رسول علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی اہم بات پوچھی ہے، تو ہمارے سننے والے جو ناظرین ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک یہ فکر بھی ہے کہ جناب اسلام کے بانی تو رسول اللہ ہیں، اسلام کو تو انہوں نے آگے بڑھایا، تو یہ امام حسین کے ساتھ اس کی نسبت کیوں کی جاتی ہے؟ یہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کے آپ نے سوال پوچھا ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے،
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام ہیں جی اور رسول اللہ نے اسلام کے درخت کو لگایا ہے، لیکن یاد رہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب درخت سوکھنے لگتا ہے تو پھر اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے نئی طریقے سے تراش خراش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس وقت اسلام کا یہ ثمر بار سوکھنے لگا، اس لمحے سید الشہداء حضرت امام حسین نے اس کی آبیاری اپنے خون سے کی ہے۔ دیکھیے دو طرح کی فکر ہر زمانے میں آپ کو ملے گی۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام میں تو ان کے مقابل آپ کو شیطان نظر آئے گا، اس کے دل میں ان کے لیے حسد، کینہ، بغض سب کچھ تھا۔ تو آج جس دور میں ہم ہیں، آپ دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن دیکھنے کو آپ کو شیطان کا حامی بھی مل جائے گا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن، جو حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا ہے، ابو جہل، اس کے بھی حمایتی آپ کو مل جائیں گے۔ حمایتی کسی آدمی کا مل جانا اس کے حق پر ہونے کی دلالت نہیں ہے، بلکہ حمایتی تو سب کو ملتے ہیں۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جس لمحے اسلام کی بقا کے لیے اپنی قربانی دی تو حالات کیا تھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام نے، ایک تو اس حدیث کی طرف آپ توجہ کریں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال ہے، تو 30 سالہ دور خلافت سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور سیدنا حضرت امام حسن کے بعد پھر ایک دور آتا ہے، اور اس کے بعد جب یزید آتا ہے جناب حضرت معاویہ کے بعد، تو یزید نے سری اسلام کی دھجیاں اڑائی، اس نے شراب کو عام کیا، اور اس کے اشعار ایسی مطلب جہالت پر اور اسلام دشمنی پر مبنی، اور پھر وہ اس کے دل کے اندر وہ پرانی عداوت جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے بدر میں لوگوں کو مارا تھا، وہ عداوت مسلمانوں سے، نبی علیہ السلام کی ذات سے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ امہات المومنین جن کو اللہ کا قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ عزت والی ہیں، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی امہات ہیں۔ ان امہات المومنین میں سے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر، ان کو یزید بدبخت لعین پیغام نکاح بھیجتا ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو، حالانکہ وہ مومنوں کی ماں ہے، اور نبی کی بیویاں وہ ہوتی ہیں جو بعد والوں کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ یہ انبیاء کا خاصہ ہوتا ہے، اور خاصہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں پایا جائے، اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جب اس نے اس طریقے سے بدلا اور یہ ظالم جب تخت نشین ہوا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کا یہ جو سفر ہے، یہ امام حسین عین ان لمحات میں ذرا غور کیجئے کہ دنیا حج کے لیے آ رہی ہے، اور حسین مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، حج کو عمرے سے بدل رہے ہیں، اور امام حسین وہاں پہ بھی لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں، کیونکہ دین اس وقت تبدیل کیا جا رہا ہے، دین کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے۔ یعنی ایک چیز آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بنائی، اور وہ بنیادیں جو نبی علیہ السلام نے رکھی، جن کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا کائنات نے آگے بڑھایا، ان بنیادوں میں دراڑ ڈال دی گئی۔ اب اس دراڑ کو ختم کرنے کے لیے حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اور کوئی صورت نہیں، مجھے اپنا خون دینا پڑے گا اور امت کو بتانا پڑے گا، کیونکہ یہ لوگ اتنے یزید کے خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ اب میرے خون سے اس اسلام کے ثمر بار کو دوبارہ سے ثمر باری سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ تو سید الشہداء نے یہ قربانی دی ہے، اور یہ قربانی ایسی ہے کہ یزیدیت پٹ گئی، یزیدیت ختم ہو گئی۔ میثم عباس صاحب، اب آپ سے ہم کلام سنیں گے اور اس کے ساتھ ہی بریک پر جائیں گے۔ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، جفا کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو، لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ السلام تاجدار کربلا، السلام بادشاہ کربلا، السلام تاجدار کربلا،
السلام بادشاہ کربلا، دختر رسول فاطمہ کے دل کے چین، مجتبیٰ کی جان مرتضیٰ کے نور عین، دین مصطفیٰ کی اب ہے تو ہی زیب و زین، کر رہے ہیں تجھ کو سب سلام یا حسین، کربلا سے آ رہی ہے یہ صدا، تو نے ہی اسلام کو زندہ کیا، السلام تاجدار کربلا، السلام بادشاہ کربلا، کہہ رہا ہے آج تو سارا جہاں یہی، تیرے سوا دین کا محافظ نہیں کوئی، تھام کے ہاتھوں میں اپنے پرچم جری، جا رہے ہیں جانب کرب و بلا سبھی، کہہ رہے ہیں مل کے یہ اہل عذاب، چھا گیا ہے ذہن و دل پہ باوفا، السلام تاجدار کربلا، السلام بادشاہ کربلا۔ 9 محرم الحرام کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے، آج کی اس تاریخ کے حوالے سے ہم سب ہر سال ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، مگر ہر سال اس میں سے کوئی ایک نئی روح آ جاتی ہے اور کوئی ایک نیا ایسا جز آ جاتا ہے، کوئی ایک نئی ایسی بات آ جاتی ہے جو ہمیں مزید سوچنے اور سیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ علامہ صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے جب 9 محرم الحرام کو پانی بند ہو چکا ہے اور جب جیسے کہ آپ نے وہ پورا ایک نقشہ ظاہر ہے آج کے دن کے حوالے سے کھینچا، اس میں ان شہید بچوں کی میں بات کرنا چاہوں گی جو عمر میں تو بہت چھوٹے تھے لیکن ان کا عزم بہت بڑا تھا۔ جی، شب عاشور جب آئی اور امام حسین نے خیموں کا معائنہ کرنا شروع کیا، جی، تو جیسے امام حسین اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے باہر آئے تو جناب اون و محمد، یعنی اون کی عمر جو ہے وہ 7 سال ہے اور محمد کی عمر جو ہے وہ 9 سال ہے، اور یقیناً جعفر طیار کے پوتے ہیں، جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں، تو بہادری آپ کو ورثے میں ملی ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ دیکھو بچوں، مجھے شرمندہ نہ کرنا صبح اور فرات پہ قبضہ کرنا، تو دونوں شہزادے کہتے ہیں اماں ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ذرا صبح تو ہونے دیں، فرات پہ قبضہ کریں گے اور اپنی بہن سکینہ کے لیے پانی لے کے آئیں گے۔ امام حسین نے مرحبا کہا اور امام حسین تھوڑا سا آگے بڑھے۔ ایک بی بی خیمے میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کل سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، میرے بھی کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی میں اپنی طرف سے پیش کرتی۔ امام حسین خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، آپ کی طرف سے میں پیش ہوں گا۔ اور پھر راوی کہتا ہے کہ امام حسین جو ہے وہ بڑھتے ہیں اندھیری رات میں، ہلال بن نافع جو آپ کے صحابی ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ امام حسین نے مڑ کے دیکھا، کہا کون؟ کہا فرزند رسول ہلال۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا فرزند رسول شب عاشور ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، آپ اندھیرے میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہلال آؤ میرے ساتھ۔ اب امام حسین جو ہے ہلال کو وہ منظر دکھا رہے ہیں، ہلال بن نافع کو، کہ جو صبح کو 10 محرم سے لے کے عصر عاشور تک ہونا ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ امام حسین 10 محرم کا احوال ہلال بن نافع کو دکھا رہے ہیں۔ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں 32 سال کے کڑیل جوان بھائی کا بازو اٹھاؤں گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں اپنے بھائی حسن کے نشانی قاسم کی لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں جمع کروں گا، گٹھڑی بناؤں گا اور پھر خیال آئے گا ماں کا۔ پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر مجھے آواز دے گا
اور میں گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا یہ کہتا ہوا نظر آؤں گا، اکبر میری آنکھوں کی روشنی، اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اور پھر ہلال کہتے ہیں کہ حسین اور آگے بڑھے، کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں زین سے زمین پر آؤں گا۔ اور یہ کہہ کے ہلال بن نافع کہتے ہیں کہ امام حسین ایک نشیب میں چلے گئے، اندھیری رات تھی، تھوڑی دیر گزری، میں نے کسی مستور کے رونے کی آواز سنی، میں نے دائیں دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، میں نے بائیں دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد حسین نشیب سے آئے، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں نے کہا فرزند رسول مجھے کوئی نظر نہیں آیا، مگر میں نے کسی مستور کے رونے کی آواز سنی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں ہلال اپنی نظروں کو جھکا، میری ماں فاطمہ زہرا اس جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھیں جہاں عصر عاشور میں زین سے زمین پر آؤں گا، اور اسی وقت کو میرے زمانے کے امام نے فرمایا ہے زیارت ناہیہ میں کہ میرا سلام ہو اس شہید پر جو وقت شہادت نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، جسم پہ اتنے تیر تھے اور ایک دکھیاری ماں سر کے بال کھولے ہوئے آواز دے رہی تھی، آجا میرے لال حسین، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اے میرے لال آجا۔ تو امام حسین شب عاشور سے لے کے اذان علی اکبر تک، آج کا دن 9 محرم کا دن اور آج کی شب جو آپ نے ابھی فرمایا کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں تمام شب امام حسین کے روز کے خیمے سے قرآن کی صدائیں سن رہا تھا، قرآن وہاں بھی پڑھا جا رہا تھا، قرآن یہاں بھی پڑھا جا رہا تھا، نماز وہاں بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز یہاں بھی پڑھی جا رہی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ وہ نماز بے روح نماز تھی، یہ نماز نواز رسول کی نماز تھی، یہ نماز بانیان نماز کی نماز تھی کہ جن کے گھر میں قرآن اترا، جن کے گھر میں نماز آئی، جن سے آپ نے دین لیا، یہ وہ حسین تھا۔ اور اس کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی مفتی صاحب، آج کے دور میں کیونکہ ہم بہت سے، میں تو فرقے بھی نہیں کہوں گی، بہت سی مختلف گروپس میں بٹ گئے ہیں، کسی کی سوچ کچھ ہے، کسی کی سوچ کچھ ہے، اس کا تعلق کسی مسلک یا فرقے یا اس سے نہیں ہے، اس کا تعلق پتہ نہیں کون سی ایڈوانسمنٹ سے ہے، کون سی ماڈرنزم سے ہے۔ وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی ہم فلاں چیز کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ 2 شہزادوں کی جو اللہ معاف کرے کہا جاتا ہے لڑائی تھی، اس فلسفے کو لوگ اجاگر کرتے ہیں، اس پہ بحث کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ یا ایسے مسلمان جو بائی ڈیفالٹ تو ہم سب ظاہر مسلمان ہی ہیں، لیکن اگر ہماری سوچ یہ ہے یا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزید کے بھی یہ پازیٹیو پوائنٹ تھے یا یہ یزید بھی یوں اللہ معاف کرے کہ اس طرح سے بہتر تھا، تو ایسے مسلمانوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جن شخصیات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کو ہم تاریخ کے تناظر میں نہیں دیکھ سکتے، نہ یہ تاریخی شخصیات ہیں۔ جی حضرت امام حسین ہوں یا نبی علیہ السلام کے گھر کے دیگر افراد، یہ تاریخی نہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں، سبحان بالکل۔ اور ان کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، اور اللہ کا قرآن بڑا واضح طور پر یہ کہتا ہے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت طلب نہیں کرتا مگر میرے قرابت داروں سے مودت رکھو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ بڑا واضح 2 ٹوک حکم ہے۔ یعنی آج کا مسلمان ہو یا آج سے 1000 سال بعد آئے یا 1000 سال پہلے گزرا ہوا مسلمان، ہر مسلمان کو حکم یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت نبوت سے مودت رکھنی ہے۔ اور اہل بیت نبوت کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے نیچے جن 5 کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں آج کل ایک عجیب قسم کی بات کی جاتی ہے، ہمیں اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اپنا ایک موقف رکھتے ہیں، اپنا ایک علم کلام رکھتے ہیں، اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ اس آیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جناب یہ لوگ شامل نہیں ہیں، اور یہ تفسیری تناظر میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں۔ تو یہاں میں ناظرین کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ
وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتَيْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ جو پیچھے بات ہے یہ ساری مؤنث کی بات ہے. یہ نبی علیہ السلام کی ازواج سے کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں قرار پکڑو، یہ کرو، نماز کو قائم کرو، یہ تمام چیزیں ان سے کہی جا رہی ہیں. لیکن آگے قرآن مجید فرقان حمید التفات کرتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ ماضی کی بات کرتے کرتے حال کی بات کرتا ہے، وہ مؤنث کی بات کرتے مذکر کی بات کرتا ہے. اس سے سامع جو ہے جس سے قرآن خطاب کر رہا ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ ایک اندر فوراً توجہ جاتی ہے کہ مجھے اس پر مزید توجہ کرنی ہے. تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ عنکم مذکر ہے، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جناب اب یہاں صرف مؤنث کی بات نہیں ہے، کیونکہ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ مذکر کے ذیل میں مؤنث کا ذکر تو ہو سکتا ہے، مؤنث کے ذیل میں مذکر کا ذکر نہیں ہو سکتا. تو جب یہ کہا نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم التفات کر کے، تو نبی علیہ السلام نے وہ جو چادر دی اس میں جناب علی شامل ہیں، اس میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ شامل ہیں، اس میں جناب حسنین کریمین شامل ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کو وہ عظمتیں عطا کی ہیں. ان کی عظمتوں کے کیا کہنے میں اور آپ، اور یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم حضرت امام حسن و امام حسین سے کامل محبت کرتے ہیں اور محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، تو نبی علیہ السلام نے سنت 1400 سال پہلے عطا کر دی، من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں بچوں سے محبت کی، ان کے بابا علی سے محبت کی، واباہما و امہما، ان کی ماں سے محبت کی، کان معی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کہیں اور نہیں ہوگا جس درجے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والا اسی جنت کے درجے میں ہوگا. تو یہ جو باتیں آج کل کی جاتی ہیں، اب آپ دیکھیے نا، میں نے کہا یہ قرآنی شخصیات ہیں، قرآن ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، قرآن ان کے مقام کو بیان کر رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. حضور بتا رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تم جنت کے متلاشی ہو تو جنت کے متلاشی امت سوچو اس جنت میں تمہارے سردار تمام جوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے. خدا نے صرف دی سادات کو سرداریاں پھر بھی، مگر امت نے کی ان پر ستم آرائیاں پھر بھی. خدا نے بتائی تھی نبی نے آل کی توقیر امت کو، بتائی تھی نبی نے آل کی توقیر امت کو، مگر سہتے رہے سادات ظلم و سختیاں پھر بھی. خدا نے علی کا سر ہوا ٹکڑے، کٹی شبیر کی گردن، علی کا سر ہوا ٹکڑے، کٹی شبیر کی گردن، صدا سجدے کی حالت میں رہی پیشانیاں پھر بھی. خدا نے صرف دی سادات کو سرداریاں پھر بھی. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اور جی اٹھا پاکستان میں ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہیں خواتین و حضرات. 9 محرم الحرام کے حوالے سے یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے، ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج کے دن پہ بہت سارے ظاہر اس محبت اور اس عقیدت کا اپنا ایک تقاضا بھی ہے علامہ صاحب، اور ایک مسلمان کا کیا فرض بنتا ہے یا کیا ہمارا فریضہ ہونا چاہیے جو ہمیں سر انجام دینا ہے، تاکہ ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی اس کی کوشش ضرور کریں. ہمیں مسلمانوں کو امام حسین کی استقامت، ان کا صبر، ان کی عبادت، ان کے یقین، اور انہوں نے جو کربلا کے میدان میں حق و باطل کا پیمانہ بتایا، جی یعنی 10 محرم کے عصر عاشور تک تو امام حسین تھے، مگر اس کے بعد جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ہے وہ آج ہماری
مسلمان خواتین کے لیے مشعل راہ ہے بے شک۔ کہ جلے ہوئے خیمے ہیں، چادریں سر پہ نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ٹوٹا نیزہ لیے ہوئے بچوں کی حفاظت پہ مامور ہیں، سید سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، اور صرف بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اگر امام حسین کی 10 محرم کو شہادت ہو جاتی اور جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا زندہ نہیں ہوتی۔ یہ خواتین کو آپ کے توسط سے میں پیغام دے رہا ہوں کہ جناب زینب نے خطبات دے کے یزید کے محل کو، یزید کے نام کو مسمار کر دیا۔ جناب زینب نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جب آپ گفتگو کرتی تھیں تو لوگ کہتے تھے کہ کیا علی آ گئے ہیں؟ آپ لہجہ علی میں، یعنی ایک خاتون جس کے سر سے چادر چھین لی جائے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں، اندھے شام غریباں ہو، 3 دن کی بھوک و پیاس ہو، اور اس بی بی کا صبر، استقامت، یعنی جن کے خواتین کی استقامت کا یہ عالم ہے، تو پھر وہ امام حسین علیہ السلام جو عصر عاشور کربلا میں یہ جو صدا دی تھی امام حسین نے، حل من ناس ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا۔ دیکھیے، مدد تو اس وقت مانگی جاتی ہے جب سب کچھ ہو، جب بلایا جائے۔ اب اس وقت سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا، آپ تنہا ہیں۔ یہ استغاثہ امت کو بتا رہے تھے کہ جب کوئی ایسا دیکھو حق پر اور وہ تنہا ہو تو پھر تم بھی اس کے ساتھ ڈٹ جانا۔ تو آج کے دن 9 محرم اور 10 محرم کو جو مسلمان پکنک منانے جاتے ہیں، جو مسلمان کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، لمبی چھٹی چلے جاتے ہیں لمبی چھٹی لے کے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج جو دین بچا ہے وہ امام حسین کی، اور وہ جو پکنکیں منا رہے ہیں، جو گیم کھیل رہے ہیں، جو اس تہوار سمجھ کے منا رہے ہیں، وہ اللہ کے غضب کو اور اب اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آج کے دن عبادت الہی کریں، سوگواری کریں، امام حسین کا غم اپنے اپنے انداز میں منائیں، مگر امام حسین کو خراج تحسین پیش کریں۔ آپ امام حسین کو یاد کریں گے گویا آپ رسول اللہ کو یاد کریں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک اور بریک آ گیا ہے، بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو 10 محرم کی بھی بات کریں گے، اور 10 محرم کا اور بھی ایک پس منظر ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے محرم۔ 10 محرم کے حوالے سے صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ 10 محرم کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینے آئے تو یہودی 10 محرم کا جو ہے نا وہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس دن ہمیں نجات ملی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہم زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں، 2 روزے رکھو۔ 10 محرم کی بڑی عظمت ہے، اس دن اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، 10 محرم ہی کو قیامت بپا ہوگی، تو 10 محرم کے دن ہمیں عبادات کرنی چاہیے۔ اور اہل بیت کے ذکر سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ذکر اہل بیت کریں، تلاوت قرآن کریں، ان کے نام پر لنگر پکا کر بانٹیں۔ آج حلیم پر بھی اعتراض ہوتا ہے جی نہیں پکانی چاہیے۔ جناب تمہارے بیٹے کی شادی میں کھانا بنے تو جائز ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے اگر نوجوان مل کر حلیم پکا لیں تو یہ ناجائز ہو جاتی ہے؟ یہ ناجائز نہیں ہے، بالکل حلیم پکائیں۔ ایسے نام نہاد مذہبی اسکالر جو ایسی باتیں کرتے ہیں انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنی ہے، جنت کا ٹکٹ دینا ہے تو وہ اہل بیت نے دینا ہے، وہ کسی اور نے نہیں دینا ہے۔ یہ جنت کے مالک ہیں اور مالکوں سے پنگا لے کر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر جی اللہ مساء دشت نینوا میں امام حسین ہیں، اور حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب امام حسین آخری رخصت کو خیمے سے نکل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جنازہ نکلتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سے چمٹ جاتے تھے، اور امام حسین جب ذوالجناح پہ سوار ہوئے باہیں ڈال دیں اور کہا اب چند لمحوں کی زحمت ہے مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین نے پھر کہا اب جو دیکھا تو 4 سال کی بچی سکینہ آپ کے ذوالجناح کے سنبوں سے لپٹی ہوئی اور کہتی ہے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ۔ امام حسین اترے ہیں، سکینہ 4 سال کی بچی ہے، اس کو گودی میں لیا اور کہا سکینہ، کہتی ہے بابا تھوڑی دیر کے لیے مجھے سینے پہ سلا دے۔ وہ قیامت کا منظر تھا، کیوں نہ ماتم کریں ہم، کیوں نہ سینہ کو بھی کریں،
کیوں نہ سر پہ خاک ڈالیں کہ حسین کربلا کی سرزمین پہ زمین پہ تپتی ہوئی زمین پہ لیٹے، سکینہ کو سینے پہ سلایا، نیند آ گئی، دیکھا خواب میں نانا رسول اللہ آئے، کہتے ہیں سکینہ بابا کو جانے دو، بس سکینہ اٹھی، امام حسین چلے، آندھیاں چلیں، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ خدا نے آواز دیا ہے نفس مطمئنہ میں تجھ سے راضی ہوا، حسین زخموں سے چور، کربلا کے میدان میں 70 قدم پہ جناب زینب دیکھ رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں شمر میرے بھائی کو چھوڑ دے، اور شمر سوار ہے، اور وہ وقت آیا جب امام حسین کا سر کاٹا گیا اور شمر لے کے چلا، یہ وہی سر تھا، یہ وہی زلفیں تھیں جسے رسول اللہ سونگھا کرتے تھے، جسے رسول اللہ پیار کیا کرتے تھے۔ آج دنیا میں امام حسین کا غم منایا جا رہا ہے، اجڑ گیا فاطمہ زہرا کا گھر، بچ گیا اسلام، بچ گیا دین۔ جی تم جاؤ کہاں اللہ جانے، مقتل میں رہیں کس حال میں ہم، اب خواب میں بابا آئیں گے، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، نہ میری بچی نہ، اس طرح نہ رونا، جانے دے مجھے میدان کی طرف، دینا یہ تجھے قربانی ہے، راہوار کہ میرے پاؤں نہ پڑ، میری بچی تو سیدانی ہے، جینا ہے تجھے زہرا کی طرح، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، آپ پوچھ لے آنسو آنکھوں سے، تو دیکھ لے چہرہ بابا کا، کل ہو سکتا ہے آنا سکے پہچان میں چہرہ بابا کا، ہم ساتھ تیرا نام چھوڑیں گے، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، دیکھا ہے ریحانو سرور نے خود شام میں جا کر یہ منظر، سیلاب ہے پرساداروں کا، مصروف بکاتا حد نظر ہے، سارا علاقہ بی بی کا ہے، سارا علاقہ بی بی کا، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا۔
ہم بات کر رہے ہیں آج 9 محرم الحرام، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 10 محرم کے حوالے سے بھی بات کریں اور اس فلسفے کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور اس میں جو رشتے ہیں، جو ساعتیں ہیں، جو باتیں ہیں، جو فیلنگز ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس میں ایک بہت گہری فیلنگ، ایک بہت پیارا رشتہ جو بھائیوں کا رشتہ ہے، آج اس کے حوالے سے اس سیگمنٹ میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی اور سوال پوچھنا چاہوں گی. سوال جن سے میں پوچھوں گی، ہمارے ساتھ ہمارے اسکالر اس وقت کے موجود ہیں علامہ حیات عباس نجفی صاحب. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہمارے ثنا خواہ موجود ہیں حافظ جبران رحمانی، جن سے کچھ دیر بعد ہم کلام سنیں گے. علامہ صاحب، ہم نے اپنے دین کی ہسٹری میں بھی اور ویسے بھی جو پیغمبر دنیا میں آتے رہے، بھائیوں کے خوبصورت رشتے بھی دیکھے اور بھائیوں کے چیلنجنگ رشتے بھی دیکھے. لیکن جب ہم واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بھائیوں کی مثال ملتی ہے، اور حضرت عباس کے حوالے میں سے یا ان کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں تو وہ مثال دنیا میں اور کہیں نہیں مل سکتی. اس کے حوالے سے میں چاہوں گی آپ بیان فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی العباس ابن علی. واقعہ جن دنوں میں ہم تمام امت مسلمہ کو اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو کربلا سے پیغام ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اس میں سے ایک پیغام جو آپ کا سوال ہے بھائیوں کے رشتے کے حوالے سے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر دنیا کی یلغار اسلامی تقدسات کے پامالی کی، جیسے کبھی قرآن کی توہین ہوتی ہے، کبھی خانہ کعبہ کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے، کبھی حج کے بارے میں کوئی بات، اسی طریقے سے اسلام نے جو عظیم رشتے بنائے ان کو بھی اس توہین آمیز لہجوں میں پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ اس کی اچھی مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن اس اچھی مثالوں کو ذکر نہیں کیا جاتا، اس لیے تاکہ جو ہمارا خاندان کا تعلق ہے، جو ہمارے صلہ رحمی کا تعلق ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. بچوں کے ذہنوں میں یہ کیا جائے کہ رشتوں سے بھروسہ اٹھ جائے. جب بچوں کا رشتوں سے بھروسہ اٹھ جائے گا تو وہ معاشرے میں کسی اور کے پاس جائیں گے اور اپنے رشتوں سے دور ہو جائیں گے. مثلا جیسے بات کی جاتی ہے کہ برادران یوسف نے کیا کیا، یہ بات کی جاتی ہے کہ حضرت حابیل کو کس نے قتل کیا. اسی طریقے اچھے رشتے بھی موجود ہیں. مثلا جناب ہارون نے جناب موسیٰ کا کتنا ساتھ دیا، یہ تو بھائی تھے، اور جناب موسیٰ نے دعا کی تھی کہ مجھے مددگار چاہیے. اسی طریقے سے اور مثالیں موجود ہیں، جیسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب نے کتنا ساتھ دیا، اور جب آپ نے سب کو بھائی بنایا اور جو مہاجر و انصار آپس میں بھائی قرار پائے انہوں نے ایک دوسرے کا کتنا ساتھ دیا. اور جہاں بھائیوں کے رشتوں کی بات آتی ہے، جناب جعفر طیار مولا علی کے بھائی تھے. اسی طریقے سے عظیم بھائیوں کا کردار و رشتہ جو آپ کا سوال ہے وہ جناب عباس علمدار کا ہے. کربلا میں سارے رشتوں کا ایک خاص مقام ہے، خاص مرتبہ ہے. ابھی صرف کیونکہ آپ کا سوال بھائیوں کے حوالے سے وہاں پہ رہیں گے. دیکھیں، ایک بھائی تو کربلا میں ہیں، ان کی وفا ہے، اس پہ ہم آئیں گے، بات کریں گے. لیکن ایک ایسا بھائی ہے جو کربلا میں نہیں ہے لیکن پھر بھی بھائی کے ساتھ وفا کر رہا ہے. اس بھائی کا نام حضرت امام حسن مجتبی ہے. بے شک آپ کربلا میں ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، لیکن آپ نے جناب قاسم ابن حسن کو وصیت کی تھی، تعویذ باندھ کے دیا تھا کہ قاسم یہ میرے بھائی حسین کو دکھانا اور میں نہیں ہوں گا اور مشکل وقت میں میرے بھائی کے کام آنا. یعنی بھائی موجود نہیں ہے لیکن بھائی کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے اور اپنی اولاد کو بھائی پہ قربان کر رہا ہے. اور جہاں تک حضرت عباس کی بات ہے کہ حضرت عباس اور امام حسین کے رشتے میں جو اسلامی نقطہ نظر سے حسن ہے اس کی واقعاً مثال نہیں ملتی. اس لیے ہر شہید کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اور حضرت عباس کی جو خصوصیت ہے، بہت سارے فضائل کرامات حضرت عباس کے اندر موجود ہیں. عبادت گزار بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فرزند علی بھی ہیں، دعائے بطول بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن جو خاص طور پر جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ حضرت عباس کی وفا ہے. وہ کیا وفا ہے، اس کی خاص، اس کے پیچھے کچھ ایسی وجوہات ہیں جو آپ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں، جسے بہت کم بیان کیا جاتا ہے. لیکن وہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جسے سب نے لکھا، کسی ایک وقت میں فکر نے نہیں لکھا. کہ حضرت عباس، سب سے پہلی بات کہ حضرت عباس کی والدہ جناب ام البنین
یعنی حضرت عباس کی والدہ فاطمہ زہرا نہیں، ہاں سید الشہداء کی والدہ فاطمہ زہرا. بالکل اور صحیح. جناب حضرت عباس نے کبھی بھی کسی کو یہ احساس نہیں دلایا کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا تعلق ہے جو ان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جن کی مائیں الگ ہوتی ہیں، صحیح. بلکہ ہمیشہ آپ نے یہ فرمایا کہ حسین امام ہے، حسین سید و سردار ہے، حسین نواز رسول ہے، میں تو ان کا ایک خادم ہوں. اور یہاں تک حضرت عباس صرف خود قربان نہیں ہوئے بلکہ حضرت عباس کے 3 چھوٹے بھائی بھی تھے ہاں جو بھی حضرت عباس کی اس محبت و وفا کی وجہ سے سرکار سید الشہداء پہ قربان ہوئے. اس سے آگے کی بات، عرب کے اندر کیونکہ حکومت کے لیے، خواتین کے لیے اور دیگر مسئلوں کی وجہ سے لوگ اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، ہاں اسی لیے حضرت عباس کو امان نامہ پیش کیا گیا شمر کی طرف سے، اور وہ امان نامہ رات کی تاریکی میں آیا، جسے بہت کم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ آپ اس امان نامے پر دستخط کرتے، آپ حسین کے خلاف لڑے بھی نہیں، صرف چلے جائیں، ساتھ نہ دیں، اور جب جنگ جیت جائیں گے تو آپ کو مکے کا، مدینے کا، کسی جگہ کا گورنر بنا دیں گے. لیکن حضرت عباس نے ان تمام تر چیزوں کو چھوڑا اور قربان ہوئے. شمر جب یزید کے سامنے پیش ہوا تھا تو اس نے پوچھا کہ تمہیں کسی چیز پہ حیرت ہوئی؟ اس نے کہا بہت ساری چیزوں پہ حیرت ہوئی، میں نے کربلا میں وہ کچھ دیکھا جس کی دیکھنے کی مجھے توقع نہیں تھی. ان میں سے ایک چیز یہ تھی. کہا کیا؟ کہا میں نے سمجھا یہ لشکر حسین کا ہے، یہ قافلہ حسین کا ہے، یہ بچے حسین کے ہیں، یہ بیویاں حسین کی ہیں، سب کو حسین پہ بھروسہ ہوگا. لیکن جب بھی ہم نے کسی بچے کو تماچا مارا، جب بھی کسی بیوی کے سر سے ردا کو چھینا، جب بھی کسی کو شہید کیا، سب کے لبوں پہ جو پہلا لفظ آتا تھا وہ عباس کا نام آتا تھا. اور کہا یہاں تک کہ جب میں نے سید الشہداء کے گلے پہ خنجر چلایا تو غریب کے لب ہل رہے تھے، میں نے سوچا شاید مجھے بددعا دے رہے ہوں گے، لیکن 2 نام تھے، ایک نام تھا میری ماں فاطمہ اور دوسرا نام تھا میرا بھائی عباس. اتنا بھروسہ تھا حضرت سید شہداء کو حضرت عباس پر. اور یہ بھروسہ صرف بھائی کو نہیں تھا بلکہ بہن کو بھی تھا. جناب زینب کبریٰ کو بیوی خود فرماتی ہیں میرے لیے سب سے مشکل وقت یہ تھا کہ جب یزید کے سامنے ہماری پیشی ہوئی اور یزید نے مجھے اشارہ کر کے کہا کہ تمہارا عباس کہاں ہے، جس کے اوپر بھروسہ کر کے آپ آئی تھی. یعنی عباس وفا کا نام ہے، عباس صبر کا نام ہے، عباس شجاعت کا نام ہے. اور ایک اور بات میں آپ کی خدمت عرض کروں، عباس صرف طاقت کا نام نہیں ہے. طاقتور آدمی کہتا ہے میں اپنی طاقت دکھاؤں، میں اپنی جنگ کے لوگوں کو نظارے دکھاؤں، لیکن عباس اطاعت کا نام ہے. جہاں حسین نے کہا عباس ہم نے جنگ نہیں کرنی تو کہا کہ نہیں کرنی. اور اگر وہ کہہ دیتے کہ جنگ کرنی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ جو خیبر کے دروازے کے ساتھ ہوا تھا وہ دریائے فرات کے ساتھ ہوا. کیونکہ حضرت عباس شجاعت میں امیر المومنین کی تصویر تھے، حضرت عباس کلام میں امیر المومنین کی تصویر تھے. جب آپ جنگ صفین میں لڑے تھے تو لوگوں نے دیکھا تھا کہ عباس کے حملے کا انداز وہی تھا، علی بن ابی طالب کا انداز تھا. اور آپ نے جب نہج اس میں خطبہ دیا تھا خانہ کعبہ کے پاس تو لوگوں نے دیکھا تھا کہ عباس کا وہی انداز تھا جو نہج البلاغہ میں علی بن ابی طالب کا ہے. خدا تعالی ہمیں ان سے درس لینے کی توفیق دے اور جو بھائیوں کا ایک عظیم رشتہ ہے اسے نبھانے کی توفیق دے. اپنی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا کرے. جبران آپ سے ہم کلام سنیں گے اور پھر بریک ہوگی. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن
گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ خصوصی طور پہ علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیے ان واقعات پہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رونما ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد وہ واقعات ہوئے جو اسلام، مسلمانوں، انسانوں کے لیے ایک ایسا درس ہے کہ انسان دنیا کی لالچ میں آ کے کتنا گر سکتا ہے۔ میدان جنگ میں جنگ کرنا، تلواریں چلنا، شہادتیں ہونا ایک الگ چیز ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایسی چیزیں ہوئیں جس پہ انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا، مثلا پانی کا بند کرنا، بچوں کو قتل کرنا، تکلیفیں دینا، اپنے محسنین کے حق کو کھانا۔ مثلا امام حسین علیہ السلام تو پوری انسانیت کے محسن ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے محسن ہیں، رسول خدا کی وجہ سے، جناب فاطمہ زہرا کی وجہ سے، حضرت علی علیہ السلام کی وجہ سے، اپنی وجہ سے، کہ ان کے تو احسان اسلام کے اوپر بہت سارے تھے، اس کے باوجود بھی اپنے محسنوں کے ساتھ رہے۔ لیکن واقعہ کربلا میں شہادت امام حسین کے بعد وہ ظلم ہوا کہ جس کی وجہ سے انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا، اور ہمارے لیے یہ درس عبرت ہے کہ انسان اگر اپنے دل میں سب کچھ دنیا کو سمجھ لے تو وہ کتنا گر سکتا ہے۔ صحیح۔ مثلا ایک واقعہ جس کی طرف صرف اشارہ کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس انگوٹھی کی وجہ سے مولا کی انگلی کو کاٹا گیا۔ اوفو۔ مثلا مولا کے امام مبارک کو لوٹا گیا، ان کی ابا کو لوٹا گیا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ان کے سر اطہر کو الگ کیا گیا، اور ان کی بیٹی کو جو صرف اپنے باپ کا سر مانگنا چاہتی تھی اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، حالانکہ مقتول کوئی بھی ہو، آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ملزموں کو بھی جب پھانسی کی سزا دی جاتی ہے تو بعد از موت ان سے جنگ ختم ہو جاتی ہے، وہ جنازہ ان کے ورثہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن بعد از شہادت امام حسین ان کے جنازے کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، ان کی بیٹی کو تماچے مارے گئے، ان کے گھر والوں کے خیموں کو جلایا گیا، اور یہاں تک انسانیت سے گر گئے لوگ کہ جو خواتین نے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی تھی ان تک کو چھینا گیا۔ اس کی صرف وجہ دنیا طلبی۔ حالانکہ ایک بالیوں کی کیا قیمت ہوگی، ایک کٹی ہوئی انگلی کے اوپر پہنی ہوئی انگوٹھی کی کیا قیمت ہوگی ظاہری طور پر۔ لیکن اگر امام حسین کے ساتھ مسے تو اس کی تو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن انہوں نے دنیا کی وجہ سے اتنے ظلم کیے، اور یہاں تک کہ بیویوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے، جسے ہم پورے کا پورا شام غریبہ کہتے ہیں، جو آج بھی شام غریبہ منائی جاتی ہے۔ شام غریبہ کے بارے میں لوگ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ شام غریبہ یعنی وہ اندھیرا جو 10 محرم کو خیموں کے جل جانے کے بعد بیویوں نے جو رات غربت میں گزاری،
ऐसी रात कोई भी क़यामत तक नहीं गुजार सकता कि आस पास जनाजे थे, आसपास जनाजे थे, किसी के बेटे का जनाजा, किसी के भाई का जनाजा, किसी के शोहर का जनाजा, और किसी के कान ज़ख्मी थे, किसी के हाथ ज़ख्मी थे, और वो इंतज़ार कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर एक दर्स है। वो दर्स ये कि जब आज़ान मग़रिब आई, जनाब ज़ैनब कुबरा नमाज के लिए खड़ी हुई और फरमाया, खालिक तयम्मुम करके नमाज मग़रिब अदा कर रही हूँ, लेकिन अव्वल वक्त में अदा करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जैसे ही बीबी खड़ी हुई तो कोई बीबी रोती हुई आई और फरमाया, मेरी बच्चियाँ नहीं मिल रही। वो बीबी जनाब रुक़ैया बिनते अली थी, हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील की ज़ौजा, जिनको सफ़ीर बनाकर इमाम ने कूफा की तरफ भेजा था। जो बीबी ज़ैनब की बहन थी और हज़रत अब्बास की बहन थी। ऐसे ही बीबी ज़ैनब उनके साथ चली, कहा कि पहले बच्चियों को तलाश करते हैं। क्या देखा, बच्चियाँ रेत पे सो रही हैं। बीबी समझी शायद बच्चियाँ आराम कर रही हैं। आपको इससे अंदाज़ा होगा कि बाद शहादत क्या वाक़यात हुए। जैसे करीब आई, क्या देखा, बच्चियों के सीनों पे जानवरों की टाँपों के निशान थे, और बीबी ने जुमला कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग दुनिया में इतने गर्क थे कि ये बच्चियाँ पामाल हो गईं, जिंदा चली गईं दुनिया से, उनको अंदाज़ा तक ना हुआ कितनी तकलीफ़ हुई होगी। इसी तरीके से बीबियों के साथ एक शख्सियत थी, जनाब सैयद सज्जाद, जो बीमारी की वजह से खेमे में थे, और बीबी ज़ैनब कुबरा ने आग के शोलों से उनको उठाया और उठाकर रखा और उनका दिफा किया और उनको ज़ालिमों की तलवारों से बचाया। और जब उनकी शहादत का हुक्म सादिर हुआ तो बीबी ने फरमाया कि पहले मुझे कत्ल करो, मैं इससे पहले अपने भाई के बेटे को कत्ल होने नहीं दूंगी। वाकई करबला से हमें ये दर्स मिलता है कि इंसान अपने रिज़्क़ के हलाल को कमाए। दुनिया की इतनी अहमियत है कि रसूल ने फरमाया कि दुनिया आखिरत के लिए खेती है, लेकिन दुनिया की भी मोहब्बत में इतना गर्क ना हो जाए कि अपने मोहसिनीन को भूल जाए, अपने दीन को भूल जाए, अपने ईमान को भूल जाए, बच्चों के एहतराम को भूल जाए, औरतों के एहतराम को भूल जाए। जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में इतना गर्क हो जाता है तो उसके लिए कुरान की वायत है, ये हमने जिसको अहसन तक़वीम बनाया था, ये असफल साफलीन हो गया, पस्त हो गया, कल अनाम, ये जानवरों की तरह हो गया, बल हम अज़ल, बल्कि जानवरों से भी बदतर हो गया। खुदा आलम ने हमें इंसान खल किया है, अक्ल व शऊर के साथ हमें अच्छा सोचें, अपने लिए भी दूसरों के लिए। जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब, और बहुत बेहतरीन आप बयान फरमाते हैं, आपके अल्फाज दिल में उतरते हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता करे, और जिस दुआ पे आपने अख्तिताम किया, अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक अता फरमाए कि हम इस जज्बे को समझ सकें, इस वाक़े को समझ सकें, इसे महज एक वाक़या ना समझें, इसे हकीकत समझें, दर्स समझें, और इसमें जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे दी गई, उम्मत के लिए कुर्बानियाँ दे दी गई, दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दे दी गई, उसको समझने की कोशिश करें। जाते जाते हम कलाम पे इख्तिताम करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। या हुसैन, सलाम उन पे जो राह खुदा दिखा के गए, सलाम उन पे जो बातिल का सर झुका के गए, नजाते उम्मते मरहूमा की थी पेश नजर, हुसैन सजदे में सर अपना यूं कटा के गए, हुसैन सजदे में सर अपना यूं
کٹا کے گئے. حسین